Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. हमने गुफ्तगू की थी अशरफ जलाली साहब ने जब हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कहा कि वो गलती पर थीं, तो एक गुफ्तगू की और उसमें एक मौजू हमने डिस्कस किया कि जो रिवायत है नहनु माशरल अंबिया ला नूरस, ये जनाब अबू बकर ने सबसे पहले नकल की और उनके अलावा इस रिवायत का किसी को भी इल्म नहीं था। तो कुछ लोगों ने ये एतराज़ किया और कहा कि ये गलत है और बाज़ और असहाब को भी इसका इल्म था, जबकि कुतुब अहले सुन्नत में इस मौजू को जनाब अबू बकर की फ़जीलत के तौर पे बयान किया है कि उनके अलावा किसी को इसका इल्म नहीं था, नंबर एक। नंबर दो ये कि इस रिवायत को हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने भी, या इस कौल को हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने भी आखिर वक्त तक कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से कबूल नहीं फरमाया, और इसी वजह से वो आखिर वक्त तक नाराज़ रहीं, आखिर वक्त तक बात नहीं की। और मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को, यानी जनाब अबू बकर और जनाब उमर को हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के जनाजे में भी नहीं आने दिया गया, चजाए कि नमाज़ पढ़ने का जो झूठा मौजू बनाया गया है वो तो बिल्कुल गलत है। और इस मौजू में आप एक हमारा क्लिप देख सकते हैं कि हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई। और फिर मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम भी नाराज़ रहे और पहले जनाब अबू बकर से कि जो अहले सुन्नत के पहले खलीफा थे उनसे भी एहतजाज किया इस बारे में। और न फ़कत ये कि एहतजाज किया, बुखारी और मुस्लिम के बकौल और बाज़ कुतुब अहले सुन्नत के बकौल आप उनको काज़िबन आसमन गादिरन खाइना, कि जो अल्लामा वहीद ज़मान ने तर्जुमा किया है कि इनको झूठा, गुनाहगार और धोखेबाज और झूठा समझते थे। और इस रिवायत को मौला अमीरुल मोमिनीन ने भी इस कौल को कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब निस्बत दी गई, उन्होंने भी कबूल नहीं किया। और फिर जब जनाब उमर पावर में आए और 2 साल गुजर गए, उस वक्त का भी एक मौजू कुतुब अहले सुन्नत में डिस्कस हुआ कि जिसका हमने क्लिप बनाया है और वो आप देख सकते हैं। तो पता चला कि इस कौल को कभी भी मौला अमीरुल मोमिनीन ने और हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम ने कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से कबूल नहीं किया। और इस कौल के जो मूजिद थे, जो बानी थे, वो जनाब अबू बकर थे। अब हम एक और मौजू की जानिब कोशिश करेंगे कि हमेशा तवज्जो दिलाएं, वो ये कि तमाम अदियान का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो यहूदी हों, ईसाई हों, हिंदू हों, सिख हों, बुद्धिस्ट हों, कन्फ्यूशियस हों, जैन हों। और अगर इनके अलावा भी अदियान हैं तो ये मारने वाली जो पॉलिसी है ये बिल्कुल गलत है। ये कत्ल व गारतगरी की जो पॉलिसी है बिल्कुल गलत है, कि जो आम तौर पर राइज है दुनिया अहले सुन्नत में कि वो हर चीज़ का इलाज जो है कत्ल व गारतगरी से समझते हैं। अलबत्ता ये चीज़ भी उन्हें जनाब अबू बकर ही से मिली है, क्योंकि वो फरमाते थे कि अज़ान दो, कोई अगर नमाज पे ना आए तो उसको कत्ल कर दो, फिर ज़कात मांगो, ज़कात ना दे तो उनको कत्ल कर दो। तो ये शिद्दत जो है वहीं से आई है। तो इसको भी कभी अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जहन में रखें कि तमाम मुसलमान फ़िरक़े अहले सुन्नत के, देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, ये सब हमारे लिए मुसलमान हैं। इसी तरह से आगा खानी हैं, बोरी हैं, और जो सुल्तान काबूस का मज़हब है अबाजी, वो भी मुसलमान हैं। अलवाइड के अलवी हैं, और इसी तरह से और जितने फ़िरक़े हैं सब मुसलमान हैं। सबका एहतराम करना चाहिए। कहीं कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इल्मी तरीक़े से डिस्कस करना चाहिए। हम इन मौज़ूआत को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सदियों में हमें लाखों करोड़ों की तादाद में कत्ल किया गया। शहर के शहर हमारे कत्ल आम के ज़रिए से हमारी तादाद को ख़त्म कर दिया गया। और हमेशा कत्ल के बाद जिन लोगों ने हमें कत्ल किया उनको वलीउल्लाह बनाया गया, उनको बड़े बड़े अलक़ाब दिए गए। आज भी ये सिलसिला चल रहा है, और अफसोस के साथ बाज़ हमारे नादान जो अहले तशय्यो के अफराद हैं वो इन बातों को डिस्कस करने से घबराते हैं कि जी ये इख्तलाफ का सबब है। लेकिन इन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं इस उन्वान से कि अगर फ़र्ज़ करें आप ये समझते हैं कि आपके बाप का मैं कातिल हूँ, तो फिर कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। मुझे क्लियर करना होगा कि मैं आपके बाप का कातिल नहीं हूँ। लिहाजा अहले सुन्नत दुनिया में जो इशू बनाए हुए हैं कि जी शिया असहाब को नहीं मानते, उम्महातुल मोमिनीन को नहीं मानते, इनकी तौहीन करते हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। हम
کبھی کبھی ایک کوئی چیز بیان کر دیتے ہیں ان ہزار چیزوں میں سے کہ جو کتب اہل سنت میں توہین ہے اصحاب یا امہات المؤمنین کے بارے میں۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ توہین والے موضوع کے دعوے دار تو اہل سنت ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہاں پہ توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، توہین رسالت سے کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ جو انڈیا میں کتاب لکھی گئی تھی آریہ سماج والوں کی جانب سے کہ جس کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے، یعنی رنگیلا رسول، وہ بھی تمام ریفرنسز کتب اہل سنت کے ساتھ لکھی گئی تھی۔ اس نے اپنے پاس سے کوئی ناول نہیں بنایا تھا، اس نے اپنے پاس سے چیز نہیں لکھی تھی۔ تو توہین رسالت والا موضوع یا توہین صحابہ یا توہین امہات والا موضوع یا حتیٰ توہین خدا والا موضوع ایسا ہے کہ اس میں اہل سنت تو دعوے دار بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہیں کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی جان کو ہم بچائیں، مومنین کی جان کو بچائیں، اور اپنے برادران اہل سنت کو کہ جو اکثریت جو ہیں وہ سادے ہیں، معصوم ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کو ہم آگاہ کریں کہ جو ہماری جانب نسبت دی جاتی ہے غلط دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے صحابہ کے نام سے کہ جی اہل سنت تمام صحابہ کو مانتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ صحابہ کے درمیان آپس میں قتل عام ہوا۔ خالد ابن ولید نے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو قتل کیا۔ اسی رات ان کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، ان کے سر کو کاٹ کر 2 اینٹوں کے ساتھ رکھ کر اس پر دیگ میں کھانا پکوایا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ حضرت عثمان کو ناصل کہتی تھیں، فرماتی تھیں اقتلوا ناصل فقد کفر۔ مدینے میں ایک لمبی داڑھی والا یہودی تھا، اس سے نسبت دیتی تھیں۔ پھر یہ کہ طلحہ اور زبیر جو ہیں وہ قاتلان حضرت عثمان میں تھے۔ اسی طرح سے جناب عمرو بن حمق خزاعی، اسی طرح سے جناب محمد ابن ابو بکر اور جبلہ بن عمر، عبد الرحمن ابن ادیس، یہ وہ سب اصحاب تھے کہ جو اصحاب بدر میں سے تھے، بیت الرضوان میں سے تھے، کہ جنہوں نے جناب عثمان کی مخالفت کی، تو لہٰذا انہیں قتل کرنے والے بھی سب اصحاب ہی تھے، یاد رکھیں۔ تو آج ہم سوال کریں گے کیا اہل سنت ان اصحاب کو مانتے ہیں، ان کے نام کی مساجد بنائیں اور ان کے نام کے اس مدرسے وغیرہ بنائیں۔ آج ہم اہل سنت سے سوال کریں گے کیا ان کے نام کی مساجد اور مدرسے بناتے ہیں، تو جواب ملے گا کہ نہیں بناتے۔ تو وہ بھی سب اصحاب کا احترام نہیں کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ یہ جو ہم نے کہا تھا کہ یہ قول کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا گیا، یہ بالکل ایک غلط قول ہے اور کسی کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ اور اب ہم تیزی سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، 1-2 جگہ مکمل پڑھ دیں گے، باقی صرف حوالے دکھائیں گے۔ پہلا حوالہ ہے صواعق المحرقہ کا، کہ جس کا ترجمہ ہے برق سوزان۔ ترجمہ کرنے والے ہیں علامہ اختر فتح پوری، شبیر برادرز، اردو بازار لاہور سے یہ چھپی ہے۔ اس کو پہلے مرحلے میں رکھنے کا ہدف یہ ہے کیونکہ یہ شیعوں کی مخالفت ہی میں لکھی گئی تھی، اور یہاں پر بھی اہل سنت کے پہلے خلیفہ جناب ابو بکر کی جو فضیلت بیان ہو رہی ہے، ان میں سے ایک فضیلت یہی ہے، آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ یہ روایت جناب عائشہ سے نقل ہوئی، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو نفاق نے سر اٹھایا، عرب مرتد ہو گئے، انصار اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ نفاق نے سر اٹھایا، یہ نفاق کہاں کا تھا، مسلمانوں کے درمیان کا تھا یا کہیں اور کا تھا، یہ نفاق کرنے والے اصحاب تھے یا کہیں اور کے تھے۔ عرب مرتد ہو گئے تو یاد رکھیں کہ کچھ عرب مرتد ہوئے تھے، سب عرب پر مرتد ہونے کی تہمت لگانا غلط ہے۔ کچھ مرتد ہوئے تھے مسلمہ وغیرہ کے، لیکن بعض ایک بہت بڑی تعداد کو جو قتل کیا گیا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو جناب ابو بکر کو ایز خلیفہ قبول نہیں کر رہے تھے، انہوں نے غدیر کو دیکھا تھا۔ انہی میں سے ایک تھے جناب مالک ابن نویرہ، کہ جن کو اس جرم میں کہ انہوں نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا، انہیں قتل کیا۔ ان کی زوجہ کہ جو خود ایک صحابیہ تھیں بعض اقوال کے مطابق، اور اگر نہیں بھی تھی تو صحابی کی بیوی تھیں، ایک مسلمان خاتون تھیں، ان کی عزت کو خالد ابن ولید نے اسی رات لوٹا۔ اور جناب عمر نے فرمایا خالد سے، اقتلت مسلما ونزوت امرأته، آیا تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا اور اس کی بیوی پر چڑھ دوڑے۔ یہ ترجمہ ہے کہ جو کتب اہل سنت میں کیا جاتا ہے، اور نزوتا اس انٹرکورس کو کہتے ہیں کہ جو گھوڑے گدھے اور خچر کی مانند ہو۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس صورت میں گھوڑے گدھے اور خچر ایک خاص اپنے سیکسی عروج پر ہوتے ہیں اور شہروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، اس کیفیت کو اور اس کے بعد والی کیفیت کو کہ جب وہ
مل جاتے ہیں آپس میں، اس کو کہا جاتا ہے نزوتہ، اور خلیفہ اور جناب عمر نے بہت ہی اچھی طریقے سے اس چیز کو بیان کیا کہ تمہاری کیا کیفیت تھی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ عرب مرتد ہو گئے، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ مرتد ہوئے تھے، اکثریت وہ تھے کہ جو نہیں مان رہے تھے۔ انصار اکٹھا ہو گئے، یہ خود ایک بڑی اہم سوالیہ چیز ہے کہ انصار اکٹھا ہو گئے، یہ کیا پریشانی کی بات تھی، کیوں اکٹھا ہو گئے؟ انصار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے بلانے والے تھے۔ اکثر اصحاب جو ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد انصار کی ایسی تھی کہ جنہوں نے اپنی جانیں دیں، اپنے مال دی، اپنی آل اولاد کو قربان کیا، اپنی زمینیں دیں، دنیا سے انہوں نے ٹکر لی، دشمنیاں لیں۔ لیکن وہ کیوں جمع ہو گئے تھے؟ تو اس کے جواب یہ ہے کہ جناب ابو بکر سے پہلے جو خلافت کے کینڈیڈیٹ تھے سقیفہ بنی سعدہ میں، وہ تھے جناب سعد ابن عبادہ، اور ان کو وہاں پر گالیاں بھی دی گئیں، ان کی پٹائی بھی لگی۔ بعد میں ان کو خلیفہ دوم کے زمانے میں قتل کر دیا گیا اور داستان بنائی گئی کہ انہیں جنوں نے مارا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دوبارہ بیان کرتے ہیں اس موضوع کو۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو نفاق نے سر اٹھایا، عرب مرتد ہو گئے، انصار اکٹھا ہو گئے۔ اب جو اگلا جو پیراگراف ہے وہاں ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا، وہ ہے آپ کی میراث کے متعلق اختلاف ہوا تو کسی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ان کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ یہ تو فضیلت بیان ہو رہی ہے، کسی کو علم نہیں تھا۔ اب سوائق محرقہ کا جو عربی ورژن ہے وہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، اور صفحہ نمبر ہے 118، اور خاص موضوعات کی جانب بھی ہم توجہ دلائیں گے۔ لما توفی رسول اللہ اشرب النفاق، کہ نفاق نے سر اٹھایا، ای رفع راسہ، وارتدت العرب، اور عرب مرتد ہو گئے، اس بارے میں ہم ڈسکشن کر چکے۔ وانحازت الانصار، اور انصار الگ ہو کے جمع ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ واختلفوا فی میراثہ فما وجدنا عند احد من ذلک علما، کہ ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں اختلاف ہوا۔ فما وجدنا عند احد، ہم نے کسی کے پاس بھی اس بارے میں علم نہیں پایا۔ اصل موضوع یہ ہے، یہ جو بعض ترجمہ میں کہہ دیا ہے کہ انہوں نے پہل فرمائی، انہوں نے کہا، لیکن جو صحیح ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ فما وجدنا، ہم نے کسی کو بھی نہیں پایا، اور تاکید کے طور پہ کیا ہو رہا ہے؟ فما وجدنا عند احد، کسی کے پاس بھی، فی ذالک علما، اس بارے میں علم نہیں تھا۔ کس بارے میں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ جو ان کی جانب نسبت دی گئی، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، کسی کے پاس بھی اس کا علم نہیں تھا۔ فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ۔ البتہ ذہن میں رکھیں کہ خود اہل سنت کے جو نحو کے علماء ہیں ان کے درمیان ایک موضوع یہ بھی ہے کہ صدقہ تن پڑھا جائے یا صدقہ تن پڑھا جائے۔ جب صدقہ تن پڑھا جاتا ہے تو پھر ایک نئی بحث آتی ہے کہ یہ معنی بالکل بدل جاتے ہیں، کہ جو اس وقت ہم ڈسکس نہیں کر رہے، صرف اتنا ہی بتا رہے ہیں کہ دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کو عام طور پر رد کیا جاتا ہے۔ تاریخ الخلفاء ہمارے سامنے ہے، صفحہ نمبر، یہ تاریخ الخلفاء شیخ جلال الدین السیوطی کی صفحہ نمبر ہے 206 اور 207۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نفاق نے سر اٹھایا، عرب مرتد ہو گئے، انصار نے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کو بہت زیادہ دیکھا جائے، انصار نے بھی علیحدگی اختیار کر لی، کیونکہ انہوں نے اپنے خلیفہ کھڑے کر دیے تھے جناب سعد ابن عبادہ، کہ جن کے بارے میں ہم نے بتایا کہ ان کو بھی بعد میں مروا دیا گیا اور کہا کہ جنہوں نے مارا تھا۔ دوسرا قضیہ حضور کی میراث کا پیدا ہوا، اس سلسلے میں بھی سب خاموش رہے۔ اب یہاں پہ کہہ دیا سب خاموش رہے، لیکن عربی میں دیکھیے گا تو بہت ہی زیادہ واضح ہے، کوئی بھی اس مشکل کو حل نہ کر سکا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس مسئلے کو بھی میرے والد نے حل کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہمارا ترکہ صدقہ ہے۔
اب یہ ذہن میں رکھے جو اوپر چیزیں بیان ہوئی تھیں کہ نفاق نے سر اٹھایا، عرب مرتد ہو گئے اور انصار نے بھی علیحدگی کا اختیار کر لیا، تو اس کو کہا ان تینوں چیزوں کو کہا جا رہا ہے اتنی مشکلیں جمع ہو گئیں کہ اگر اتنی مشکلیں پہاڑ پر پڑتی تو وہ بھی اس بار کو نہ اٹھا سکتا، لیکن میرے والد ابو بکر صدیق نے زبردست استقلال سے ہر مشکل کا مقابلہ کیا۔ تو معلوم ہوا کہ مشکلات میں سے ایک مشکل کیا تھی کہ انصار بھی الگ ہو گئے تھے، اور وجہ کیا تھی کہ یہ اس موضوع کو ہمیں پبلک میں لانا چاہیے کہ آج اگر جناب ابو بکر جو ہے وہ پاور میں نہ آتے اس وقت کے جس طرح سے وہاں سقیفہ بنی سعدہ پہ حملہ کر کے مار پٹائی کے بعد جناب عمر نے اعلان کر دیا تھا کہ بیعت ہو گئی، ورنہ اس وقت پہلے خلیفہ ہوتے سعد ابن عبادہ۔ البتہ یہ تمام انصاری بعد میں مولا علی کے طرفدار ہو گئے تھے، پھر انہی کے بیٹے اور یہ سب لوگ بھی مولا علی کے ساتھ ہو گئے تھے۔ اب اس کا جو اصل ورژن ہے تاریخ الخلفاء کا وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اول اختلاف وقع بین الصحابہ، کہ یہ پہلا اختلاف تھا، یاد رکھیں یہ کوئی سادہ موضوع نہیں تھا، اور اس میں اصل موضوع کو ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے کہ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرب النفاق، کہ نفاق نے سر اٹھایا، وارتدت العرب وانحازت الانصار، وانحازت الانصار، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے کیا معنی ہیں کہ انصار کیوں الگ ہو گئے۔ اب اس کے بعد کیا سلسلہ ہوا، واختلفوا فی میراثہ فما وجدوا، اب دیکھیں وہاں پر تھا فما وجدنا کہ ہم نے کسی کو بھی نہیں پایا، یہاں پر ہے فما وجدوا، یعنی اصحاب میں سے کوئی بھی کسی نے بھی نہیں پایا، عند احد من ذالک علم، کسی کے پاس اس کا علم نہیں تھا، فقط کس کے پاس علم تھا، جناب ابو بکر کے پاس۔ اور یہ خود در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ اعتراض ہوگا کہ انہوں نے اپنا یہ والا فیملی کا موضوع کہ جس کا تعلق جو ہے وہ عوام سے نہیں تھا، اس کا تعلق فیملی سے تھا، اور خصوصاً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے تھا، تو ان کو پہلے بتانا چاہیے تھا، ازواج کو بتانا چاہیے تھا۔ تو بتایا بھی تو کس کو بتایا، جبکہ نہیں بتایا، یعنی دعویٰ کیا گیا، بتایا تو کس کو بتایا جی، ان کو بتایا کہ جن سے اس کا تعلق نہیں تھا، البتہ ان کی صاحبزادی کو تو میراث ملی، کس کی، یعنی جناب ابو بکر کی صاحبزادی کو، جناب عمر کی صاحبزادیوں کو تو ملی میراث، جناب عمر کی صاحبزادی کو میراث ملی۔ واختلفوا فی میراثہ فما وجدوا عند احد من ذلک علما فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ۔ اب ہمارے سامنے کنز المال کا ترجمہ، اور یہ ہے جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر ہے 574، اور یہاں پر بھی جو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، پوری روایت کو یلو کر دیا ہے اور مین موضوعات کو ریڈ کر دیا ہے، انصار الگ اکٹھا ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو پرابلم ہوا وہ کیا ہوا، پھر آپ علیہ السلام کی میراث کے متعلق اختلاف ہوا، کسی کے پاس اس بارے میں علم نہیں تھا۔ یہ ان کا ترجمہ عربی کے ترجمے کے بالکل مطابق ہے، کسی کے پاس بھی اس بارے میں علم نہیں تھا۔ کس بارے میں؟ میراث کے بارے میں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت، ہمارے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی، جو کچھ مال رہ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کنز المال کی عربی کا ورژن بھی آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 12 ہے اور صفحہ نمبر 488 ہے، اور وہاں پر بھی ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے پورا یلو سے، اور مین موضوعات کو جو آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں، وانحازت الانصار، کہ انصار الگ جمع ہو گئے۔ اور یہ والا موضوع کی روایت کسی کو بھی اس کا علم نہیں تھا، تو یہاں پر بھی یہ ہے فما وجدوا عند احد من ذلك علما فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان معاشر الانبیاء لا نورث۔ فوائد ابن عقی میمی، اور اس کے جلد نمبر 246 میں جو ہے وہ ہم نے پورا یلو سے کر دیا ہے، اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فما وجدنا عند احد من ذلك علما فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور
جو اصل موضوع ہے وہ آتا ہے قالت واختلفوا فی میراثہ فما وجدوا عند احد من ذلك علما فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ۔ حیات الصحابہ کاندلوی کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 346 میں بھی یہ موضوع ہم نے پورا ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اور اگر اس کے آپ آخری 3 لائنوں میں دیکھیں واختلفوا فی میراثہ فما وجدوا عند احد من ذلك علما، تو یہاں پر بھی یہ موضوع ڈسکس ہو گیا۔ اور جمع الجوامع المعروف بالجامع الکبیر لامام جلال الدین السیوطی، اور ان کی جلد نمبر ہے 14 اور صفحہ نمبر 229، اور اس کو ہم نے پورا یلو سے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اور اس کی جو آخری 3 لائنیں 4 لائنیں ہیں تو وہاں پر یہ بات بہت واضح ہے، واختلفوا فی میراثہ فما وجدوا عند احد من ذلك علما فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ۔ تو یہاں سے بھی واضح ہو گیا۔ اب ہے کتاب سمت النجوم العوالی، اور اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 337 میں بھی واختلفوا فی میراثہ فما وجدوا عند احد علما من ذلك فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ۔ مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 100 ہے، اور یہاں پر بھی یہ موضوع بہت واضح ہے، اور آخر کی 3 لائنوں میں یہ موضوع جو ہے بالکل جو اصل موضوع ہے وہ پڑھ رہے ہیں واختلفوا فی میراثہ فما وجدوا عند احد من ذلك علما فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ۔ تاریخ مدینۃ دمشق جلد نمبر 30 میں اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ ایسے ہی ہائی لائٹ ہم نے کر دیا ہے، اور جو آخری 2 لائنیں ہیں جو یلو سے ہائی لائٹ ہیں وہاں پر دیکھیں قال واختلفوا فی میراثہ فما وجدوا عند احد من ذلك علما فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ۔ اب آخر میں کتاب الفوائد ہے، اور اس میں بھی اس کتاب الفوائد میں اس موضوع کو صفحہ نمبر 660 میں ڈسکس کیا ہے، اور اصل موضوع یہاں پر یہ ہے کہ اس روایت کو ڈسکس کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں اسنادہ حسن۔ تو پتہ چلا کہ یہ پہلی بات یہ کہ اس کی سند بھی حسن ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ تمام علماء نے اس کو تمام علماء نے خلیفہ اول کی یعنی اہل سنت کے خلیفہ اول جناب ابو بکر کی فضیلت کے طور پہ مانا ہے، نہ یہ کہ ہم نے کوئی تہمت لگائی ہے۔ اب پھر آخر میں اس کو ڈسکس کریں کہ ان موضوعات کو ڈسکس کرنے کا ہدف یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں شیعہ ان چند صدیوں میں مارے گئے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہماری جانب کوئی چیز منسوب کی جائے تو ہم اس کو کلیئر کریں اور بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو خصوصاً پہلے مرحلے میں محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت زیادہ اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں، اور باتوں کو سننا چاہیے اور ڈسکشن پہ اور ڈائلاگ پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دیگر ادیان ہیں ان کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے ملنا چاہیے، اچھی طریقے سے رہنا چاہیے، اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی کی بھی جان مال عزت آبرو کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اہل سنت ورلڈ میں جو طریقہ ہے قتل کر دو اور مار دو، ذرا سی مخالفت پہ کہ جو آپس میں بھی ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں، یہ قطعاً کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔